अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे जो गदा के कॉन्टेक्स्ट में लेके क्या हम अरसे महशर में हैं, यानी इससे मुराद वो क़यामत की अलामात, कुर्ब क़यामत के फितने व अहवाल, इन पे बात करेंगे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ शुक्र है कि उसने हमें बेशुमार ज़ाहिरी और बातनी नेमतों से नवाजा है। इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत उज़्मा जिसे कहते हैं वो ईमान है। और फिर हम नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और वल असर की रोशनी में हम ज़माने मुस्तफ़ा में हैं, यानी ये ज़माना क़यामत तक नबुव्वत और रिसालत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आखिरत के अहवाल बताए, मसन हश्र, हिसाब, जन्नत, दोज़ख वग़ैरह, ठीक है। और बदबख्ती और नेक बख्ती के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह फरमाया। जो क़यामत की अलामात हैं, बुनियाद उनकी कुरान मुक़द्दस है। जैसे कुरान मजीद में मोजज़े शक्कुल कमर का ज़िक्र है, इक़्तरबतिस्साअ वंशक्कल कमर, कि क़यामत करीब है, चाँद दो टुकड़े हो गया। तो करीम आका अलैहिस्सलाम की अंगुश्त मुबारक से चाँद का दो हिस्सों में बँटना, ये क़ुर्ब क़यामत की पहली निशानी है। फिर उसके बाद क़यामत की निशानियों में से दूसरी जो सबसे बड़ी निशानी है वो करीम आका अलैहिस्सलाम हुज़ूर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी क़यामत की एक अलामत है। ये बुनियादी अलामात जो गुज़र चुकी हैं, मैं उनकी बात कर रहा, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद, बेसत के बाद, कमालात में सबसे आला कमाल जो हुज़ूर का था वो नबुव्वत और रिसालत इस दुनिया से मुनक़ते हो गई। यानी अब ना कोई नबी आएगा ना रसूल आएगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ज़ाहिरन दुनिया से पर्दा फरमा गए। उनका जिस्म असली मौजूद है, जिसमें मिसाली की सूरत में तशरीफ़ लाते हैं। आप अपने रोज़े अनवर के अंदर जो है उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते, अल-अंबिया व अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम व हुम युरज़क़ून। आपका जसद अक़दस उसी तरह मुक़द्दस, मुअम्बर, मुअत्तब और मोतबर है अपने रोज़े अनवर के अंदर। और आपका विशाल जो है, इसकी वजह से वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो हुज़ूर का वजूद मौजूद है हम में, ज़ाहिरन भी मौजूद हैं आप अपने रोज़े अक़दस में जिस्मानी एतबार से, बातिनन भी जिसमें मिसाली के साथ तशरीफ़ लाते हैं अपने मोहब्बत करने वालों के यहाँ, उन्हें शर्फ़ दीदार बख्शते हैं। तो गोया जिसमें हकीकी रोज़े अक़दस में है, जिसमें मिसाली कहीं भी जो है वो मौजूद हो सकता है। फिर करीम आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत, यानी अब हम क़यामत तक ज़माना नबुव्वत मुस्तफ़ा में हैं और फॉलोइंग हमारे लिए कुरान और सुन्नत है, ये ख़त्म नबुव्वत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही जिहाद का हुक्म मुकम्मल हुआ, जिसके ज़रिए ज़मीन फसादियों से पाक रखी जाएगी, ठीक है। फिर आपने जितनी क़यामत की निशानियाँ बयान की हैं उनकी दो किस्में हैं, याद रखें। पहली किस्म छोटी अलामात क़यामत हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से ज़हूर इमाम महदी तक वजूद में आएंगी। यानी हुज़ूर के विसाल से लेकर इमाम महदी के ज़हूर तक जितनी भी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी उन्हें हम छोटी निशानियाँ कहेंगे। इशरातुस्साआ में से सगायर जो हैं छोटी निशानियाँ हों। इस पर इमाम मुस्लिम ने बात भी बाना है, किताबुल फितन व इशरातिस्साआ। दूसरी बड़ी निशानियाँ, दूसरी किस्म जो इमाम महदी के ज़ाहिर होने से लेकर सूअर फूंकने तक ज़ाहिर होंगी, क़यामत के आगाज़ तक, इन्हीं वाक़यात के बाद वो क़यामत होगी। यानी दो मराहिल है, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरन पर्दा फरमा जाने से, यानी 1400 साल पहले से लेके अभी तक हम अरसे क़यामत के पहले फ़ेज़ में हैं और इस फ़ेज़ में छोटी निशानियाँ ज़ाहिर हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें। और ये अरसा चलेगा इमाम महदी के ज़हूर तक। तो इस दौरान जितनी निशानियाँ आएंगी वो सारी छोटी होंगी, चाहे आपको बड़ी बेशक लगें। तो बड़ी निशानियाँ जो आसार होंगे वो इमाम महदी के ज़ाहिर होने से लेके
قیامت کا جو ایک بگل بجایا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، وہ ہوں گی۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بیان کرتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی اسے احکام شریعہ کے مطابق خرچ نہ کریں، کرپشن ہونے لگے، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں، امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیوی کو ہر ناجائز بات ماننے لگے، والدین کی نافرمانی کریں اور برے لوگوں سے دوستی کریں، علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے۔ اب مجھے اس روایت میں جو بخاری میں، مسند امام احمد میں، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں، درد دل رکھ رہا ہوں پاکستانیوں۔ یہ تکمیل پاکستان کا، اسعد نذیر صاحب کا یا میرا درد دل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ کے سامنے رکھی۔ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آج ملک کی زمین اپنی ذاتی دولت کے لیے نہیں خریدی جاتی؟ کیا اس زمین پہ خرچ احکام شریعہ سے ہٹ کے نہیں کیا جاتا؟ کیا زکوٰۃ تاوان کے طور پر نہیں ادا کی جاتی؟ کیا لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھ کے لوٹ مار نہیں کر رہے؟ کیا شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات نہیں مان رہا اور والدین سے بدسلوکی کر رہا ہے، گھروں سے نکال رہے ہیں؟ برے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے، ٹک ٹاک، فیس بک وائرل، جس کی بڑی مونچھیں ہیں، جتنی زیادہ خوبصورت لباس، جتنی مہنگی گاڑی ہے، جتنا اسلحہ لہرائے گا، جتنا نوٹ نچھاور کرے گا، یہ معیار رہ گیا اس ملک میں سٹیٹس کا۔ ٹھیک ہے، سٹیٹس، منصب کیا رہ گیا ہے؟ بڑی گاڑی، بڑی جاب، بڑے لوگوں سے، امراء سے دوستی، اتقیاء سے دوستی نہیں، وہ گالی بن جائے گی۔ متقی گزرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین پر عمل کرنے والا، لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، تقویٰ گالی بن جائے گی۔ تو کیا یہ آج نہیں ہو رہا؟ آپ یہ تجربہ کر لیں، مثلا میں مثال دیتا ہوں، میں رینٹ پہ چلے کہہ لیں یا کسی سے لے کے فارچونر پہ کسی دفتر چلا جاتا ہوں، ہوٹل چلا جاتا ہوں، وہاں کا گارڈ گاڑی دیکھ کے ہی پہلے سے سلوٹ کے لیے تیار ہوگا، اچھا ڈریس، پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے لش پش ہو کے جاتا ہوں، اگلے ہی دن میں ایف ایکس یا میران لے کے جاتا ہوں بغیر لاؤ لشکر کے، سادہ قمیض شلوار میں، گارڈ بھی آپ کو گھاس نہیں ڈالے گا، توجہ ہی نہیں کرے گا۔ یہ معیار رہ گیا آپ کا، اور یہ ذہنی پستی ہے۔ اور اس کا فارمولہ شیخ سعدی نے بتایا تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے اپنی پراپرٹی، گاڑی، منصب یا دولت، اس کا اجرا کرنا شروع کر دے، اس کی بات کرنے لگے، تو سمجھے ذہنی مریض ہے، اس کے پاس نہ بیٹھے۔ کلیہ بتا رہا ہوں۔ اور جو شخص آپ کے پاس بیٹھے، آپ سے خیر پوچھے، قرآن و سنت کی بات کرے، دین کی بھلائی کی بات کرے، تعلیم کی بات کرے، علم کی بات کرے، تو فرمایا اگر مجھے کانٹوں پہ بھی چل کے جانا پڑے، شیخ سعدی فرماتے ہیں میں ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھوں۔ فرق صاف ظاہر ہے، پتہ نہیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ میری ایک منزل ہے، اس کی تو میں 2-3 کھڑی کر دوں، اس کا فلاں سیکٹر میں ہے تو میرا اسی سیکٹر میں کارنر کا پلاٹ۔ اب ڈسکشن جنازوں پہ یہ ہو رہی ہے تمہارے کارنر والے پلاٹ کی کتنی قیمت ہے، سونے کی کتنی اینٹیں خریدی ہیں، وہ والا مکان کیسے بیچو گے۔ یہ مشاہدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنازے کی بات کر رہا ہوں، جہاں دیکھ کے جنازے کو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اب اتنے بے حس مجدہ ہو چکے ہیں کہ جنازوں پہ بھی پراپرٹیز کی اور گاڑیوں کی، ڈیلنگ کی، کاروبار کی اور دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں، اور دعا بھی ہوتی ہے فیشن کے طور پہ کیمرہ دکھانے کے لیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، کئی ویڈیوز دیکھی ہیں، دعا کرتے ہیں آج فلاں فوت ہو گیا، دعا کے لیے گئے، نظریں کیمرے کی طرف ہوتی ہے، منہ بند ہوتا ہے، کچھ بول ہی نہیں رہتے۔ دعا بھی رسم بن چکی ہے، حالانکہ دعا اللہ سے تعلق کی چابی ہے، یہ دروازہ ہے جس کے ذریعے آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ اس کا پاس نہیں، دنیا دار سے بات کرنی ہے تو جھک کے ملیں گے، ہاتھ ملا کے، پوری توجہ سے۔ تھوڑی غلطی ہو گئی تو اگلے نے ٹکا کے آپ کی چترول کرنی ہے۔ لیکن جس نے سب کچھ عطا کیا ہے
اس کے ہاں بے حمیتی کا یہ عالم ہے کہ اس کے ہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو توجہ کہیں اور ہوتی ہے کیمرے کی طرف، کچھ بولتے بھی نہیں ہیں۔ خدا کے لیے ایسی اہانت کا ارتکاب کرنے سے بہتر ہے ہاتھ نہ اٹھایا کریں۔ ہم تو درد دل کیا حضور کی حدیث کی روشنی میں رکھتے ہیں۔ پھر ہر قوم میں وہ لوگ حاکم اور سردار بنیں گے جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں گے۔ لگائے جو جس نے لگانا ہے فتویٰ یا ہتھکڑی، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جب ایک وقت آئے گا کہ ملکوں میں، قوموں میں، معاشروں میں کمینہ لوگ حکمران بن جائیں گے۔ حکمرانوں سن لو، تم کمینے ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ لالچی، بد اخلاق، بد دیانت، تمہاری خلوتیں جلوتیں، تمہارے پاس کھڑے ہونے سے گھن آتی ہے، منہ سے بھی اسمیل آتی ہوتی ہے، اتنے ٹن ہوتے ہیں۔ یہ شرافیہ کان کھول کے سن لے۔ تکمیل پاکستان جو آہستہ آہستہ لے میں آئی تھی، اب کھل کے انشاءاللہ آپ کو للکارنے جا رہی ہے۔ کب تک عیاشی اور بدماشی اور مذاق بناتے رہیں گے؟ اور یہ صرف کانفرنسیں اور بات چیت سے، اب بات مذمت سے مرمت تک آ چکی ہے۔ میں واضح کر دوں، دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد ہوں گے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ کریم آقا جو میرے لیڈر ہیں قیامت تک ہم سب کے، وہ فرما رہے ہیں نااہل، انکمپیٹنٹ اور نالائق لوگوں کے پاس جب حکومت کے معاملات سپرد ہوں گے، یہ علامات قیامت میں بیان کر رہا ہوں۔ خدا کے نافرمانوں کی عزت ہوگی، کیا نہیں ہو رہی؟ لاؤ لشکر والوں کی، دولت والوں کی، صرف ان کے خوف کی وجہ سے ہوگی۔ یعنی بڑا آدمی، اس کے خوف کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے شخص کے شر سے بچو، بدترین وہ ہے کہ لوگ اس کے خوف کی وجہ سے اس کی عزت کریں۔ یہ بوسکی پہن کے، ڈرنک ہو کے، بڑی گاڑی لے کے، ڈرفٹنگ کر کے، یہ معیار نہیں ہے تقویٰ کا، یہ جانوروں والا سلیقہ ہے۔ شراب عام ہو جائے گی، ناچ گانے لو لاب کے آلات عام ہو جائیں گے، میوزک کو آرٹ کا نام دے دیا، طوائف کو آرٹسٹ کا نام دے دیا، لفظ بدل گئے، کام وہی ہے، دھندا وہی ہے۔ زناکاری، اڈلٹری، فورنیکیشن کی کثرت ہوگی۔ امت کے پچھلے لوگ پہلو پر لعنت کریں گے۔ آج نہیں ہو رہا، ائمہ پہ، صحابہ پہ، اہل بیت پہ، علماء پہ، محدثین پہ زبان درازی ہوتی ہے۔ آپ سے فرمایا اے علی جب یہ کام شروع ہو جائیں، اب سنیں، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو۔ سرخ آندھی آئے گی اور عذاب کی دوسری صورتیں ہوں گی۔ وہ کون کون سی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب الہی، جیسے زمین کا دھنسنا، یہ زمین پھٹ نہیں جاتی، لینڈ سلائڈنگ اور دھنس جانا، یہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، کئی دفعہ ہو جائے۔ آسمان سے پتھروں کی بارش، بعض محدثین نے لکھا ہے موٹے اولے اس سے مراد ہیں جو پتھر کی مانند ہوں گے۔ بے موسمی اولے، یالہ باری آپ نے نہیں، میں نے دیکھی ہے، ادھر ہوتی ہے پنجاب کے شہروں میں، چکوال، تلگنگ، آگے کئی دفعہ دیکھا ہے وہ منظر۔ پتھروں کی بارش کے علاوہ شکلوں کی تبدیلی، شکلوں کا بگڑ جانا، مسخ ہو جانا۔ تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں، یہ حال ہوگا امت کا، اور نشانیاں ظاہر ہونے کا۔ ترمذی باب علامات الساعہ، مشکات جلد 2 صفحہ 487 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ یہ میں نے دے دیا، امانت میں خیانت، والدین کی نافرمانی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا۔ کیا شراب نہیں بک رہی اسٹوروں پہ؟ کون سا گھر، دکان، خیمہ ہے جس میں وہ ننگا ناچ اور موبائل ہر جگہ پہ موجود ہے؟ ٹک ٹاک کی صورت میں نمود و نمائش جسم بکتے ہیں۔ پھر دیگر احادیث میں جو علامات قیامت وہ منقول ہیں، لونڈیوں کی اولاد زیادہ ہوگی، یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے جننا معیوب سمجھیں گی۔ مجھے یہ بتائیں، آج گھر والی شریف عورتیں معیوب نہیں سمجھتی ہیں بچے پیدا نہیں کرنے؟ علم دین سے خالی، علم یعنی دین سے خالی، اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگے، نئی نئی دولت کے۔ آج دیکھ رہے نئے نئے دھندے، کاروبار والے آگے آ رہے ہیں۔ یہ احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، میری رائے نہیں ہے یہ، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ اغلام بازی
اور دیگر جرائم عام ہو جائیں گے۔ مسجد میں کھیل کود ہوگا، آپ اندازہ لگا لیں آج مسجد میں کھیل کود کے اعلانات نہیں ہوتے مختلف قسم کی، مسجد میں لڑائیاں تک ہو رہی ہیں، گریبان تک آج جا رہے ہیں انتظامیہ باہم مسالک کے درمیان۔ ملتے وقت سلام کے سنت کی جگہ گالم گلوچ ہوگا، السلام علیکم کی جگہ پیس اینڈ ٹریٹی کا ایگریمنٹ ہے، یہ دو بلیورز کے درمیان جب وہ ملتے ہیں، یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد تم میری سلامتی ہو میں تمہاری سلامتی، تمہاری مال جان عزت آور ہو۔ یہ اسلام میں سلام اس لیے رکھا گیا ہے پروٹیکشن، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، سلام نہیں کرتے۔ او جی سردار جی کیا حال ہے، خیر خیریت ہے، اور سناؤ پھر۔ اگلی مثال میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ میں نے کہیں دیکھا، کل ایک دوست کو دیکھا، وہ جا رہا تھا کہیں، تو وہاں ایک بندہ دوسرے کو او پالو او گال سنیے، مطلب پتہ نہیں اس کا نام کیا ہوگا۔ بئس اسم الفسوق بعد الایمان، سب سے بڑا گناہ ایمان کے بعد کسی کا نام بدلنا، برا نام رکھنا۔ بھالو، ٹارزن، بلی، چوہا، فلانا، یہ جانوروں کے نام پہ انسانوں کو بلاتے ہیں، تضحیک آمیز رویے۔ سلام کو عام کریں، السلام علیکم، یا اس کا نام ہے تو نام سے تو پکارے نا، اگر نام نہیں آتا تو مقدس جو نک نیم ہے اس سے پکار لیں۔ شریعت کے علوم کے حصول کم ہوگا، آج شریعت کا علم بہت کم، لو جی جاب نہیں ملے گی۔ جھوٹ کو فن کی حیثیت ہے، یاد جھوٹ آج آرٹ بن چکا ہے، جتنا بڑا مکار ہے اتنا بڑا آرٹ والا ہے، آرٹسٹ۔ امانت دیانت اٹھے گی، فاسق لوگ لوگوں کو بہکانے کے لیے اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے تاکہ ہمارے گناہ چھپے رہیں، پھر وہ علم حاصل کریں، شرم حیا باقی نہیں رہے گی، چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اب میں اس پہ آتا ہوں، کیا اس وقت کفار افغانستان، عراق، لیبیا، الجزائر، سوڈان، ٹھیک ہے، شام، لبنان اور پھر فلسطین اور پھر غزہ تک نہیں آ گئے؟ یہ داستان کس کی ہے، کس کو مار پڑی ہے؟ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی۔ اور ہمارے یہاں کانفرنسز ہوتی ہیں، اسلام از اے ریلیجن آف پیس، ہے کب تک ڈنڈورا پیستے رہیں گے؟ آپ کے کہنے سے، ان کو بتانے سے ہم اپنا جہاد کا چھوڑ دیں، یہ منافقت چھوڑ دیں وہ لوگ جو یہ بات کرتے۔ مجھے بتایا جائے پہلی جنگ عظیم کیا مسلمانوں نے کی تھی؟ دوسری جنگ عظیم میں لاکھوں لوگ قتل ہوئے، مسلمانوں نے کیے۔ چائنا میں جو کچھ رشیا میں ہوا، لینن، سٹالن، ماؤ نواز، یورپ جو خانہ جنگی میں رہا، لوگوں کو قتل کیا، کیا مسلمانوں نے کی تھی؟ عراق میں جو کیمیکل ویپنز کے جھوٹے دعوے پہ ٹونی بلیئر نے کہا، جھوٹ بولا تھا، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے مسلمان، کیا وہ ان کا کیا قصور تھا؟ لیبیا میں، افغانستان میں آپ کو دہشت گردی کا مفت کا لیبل لگا کے جہاد سے دور کر دیا، اور ادھر سے غزہ کے مسلمانوں کا قیمہ بنا دیا۔ 57 اسلامی ممالک وہ بے غیرت اور بے حمیتی کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں آج کھلے عام کہتا ہوں، یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کے میک ڈونلڈ پاکستان میں، اسلام آباد میں جو ہے پنڈی میں، عید کے دن 35 لاکھ کی سیل ہوئی۔ یہ تمانچہ ہے پوری قوم پہ کہ ایک طرف بچے ذبح ہو رہے ہیں اور دوسری طرف میک ڈونلڈ میں پاکستان میں عید پہ 35 لاکھ کی ایک دن میں سیل ہوتی ہے۔ کوئی شرم حیا باقی ہے آپ میں؟ آپ فلسطین پہ کانفرنس کرتے ہیں، باہر آ کے انہی کا منرل واٹر یوز کرتے ہیں، آپ کے گھر میں پیمپرز انہی کے یوز ہوتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں اور کیا کریں؟ کیا آپ اس کے متبادل پیمپرز اور آلویز اور ٹیشوز نہیں بنا سکتے؟ آپ اتنا نہیں کر سکتے؟ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی میں پیچھے، کس نے روکا تھا؟ آپ کے 57 اسلامی ممالک پہ بے حمیت حکمران مسلط ہیں، یہ سٹیٹس کو مسلط ہے، ورنہ پوری قوم امت مسلمہ بے حمیت نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ ہے۔ آپ سے بہتر تو یورپ امریکہ میں لوگ نکلے ہیں یونیورسٹیز کے غزہ کے حق میں۔ جو کہہ رہے ہیں میں غزہ کو جہنم بنا دوں گا، اس نے کہا جہنم بنا دوں گا، اندازہ لگایا۔ اور غزہ اور فلسطین، غزہ وہ ہے جہاں حضور کے پردادا سیدنا ہاشم بن عبد المناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، جہاں حضور کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے تھے۔ غزہ امام شافعی کا شہر ہے، غزہ امام حافظ ابن حجر اسقلانی کا شہر ہے، غزہ حافظ ابن عساکر کا شہر ہے،
غزہ ابن قیم کا شہر ہے، غزہ ابن تیمیہ کا شہر ہے۔ اس سرزمین مقدس شام میں انبیاء کی مزارات موجود ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ وہ اس لیے جہنم بنا رہے ہیں کہ یہ مقتل گاہ ہے، انہیں پتہ ہے دجال کی۔ وہ زرغت کا درخت کیوں لگا رہا ہے اسرائیل؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ جس درخت کے سامنے پیچھے جائے گا وہ کہیں گے جی ہمارے پیچھے چھپا ہے، اس کو کاٹ دو۔ وہ درخت کاٹ رہا ہے، نہیں لگنے دے رہا وہ درخت۔ دریائے تبریہ خشک ہونا شروع ہو گیا، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ فاطمہ بن قیس کی حدیث اٹھائے نا، تمیم داری جب دجال سے ملے تھے، وہ روایت ہے ابن ماجہ میں، تو دجال نے کہا تھا کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے؟ وہ خوش ہوا، قیامت قریب ہے، میری زنجیریں کھلیں گی، میں زمین میں پھیل جاؤں گا۔ تو یہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، یاد رکھیں۔ اور یہ مقتل گاہ ہے اس کی، بلاد شام۔ یہ تیاری ہو رہی ہے پورے میدان جنگ کی۔ ہم آخری فیز میں، آخری مرحلے میں داخل ہیں۔ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، نعرے مارتے رہیں، کانفرنسیں ہوتی رہیں، عملی جامہ کس نے پہنانا ہے یہ ابھی تک کوئی نہیں پتہ۔ آپ ری بلڈ کرنے کی بات کرتے ہیں غزہ کو۔ میں سوال کرتا ہوں عرب ممالک سے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی، مجھے بتائیں کون سی ری بلڈنگ؟ اس دن ترجمان غزہ کہہ کے گیا 65 لاکھ لاشوں پہ کس کو ری بلڈ کرو گے؟ سوال کوئی جواب دے۔ 65 لاکھ لاشوں کو ڈسپوز آف کرنا ہے، باقی 65 لاکھ کفن چاہیے، 65 لاکھ لاشوں کو غسل دینے کے لیے پانی چاہیے۔ تو پہلے پانی اور کفن کا انتظام تو کر لو، اگر کوئی باقی بچ گیا تو اس کے لیے ری بلڈ کر دینا۔ غزہ میں تو کچھ نہیں بچا، غزہ کربلا ثانی ہے، سنت سید امام حسین علیہ السلام زندہ کی۔ اگر آج کوئی بات کرتا ہے خانوادہ نبوت کو ذبح کیا کربلا میں، تو ان کی سنت اگر آج زندہ کی ہے تو وہ غزہ والوں نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی۔ حقیقی وارث اہل بیت کے پھر غزہ والے ہوئے، کربلا کے وارث غزہ والے ہوئے۔ باقی امت کیا کر رہی ہے؟ امت وہی کر رہی ہے جو انہوں نے 1400 سال پہلے نواسۂ رسول کے ساتھ میدان کربلا میں کیا تھا۔ مجھے ایک دوست کہتا ہے جی وہ بیعت نہیں کی امام حسین نے، باقیوں نے کر لی۔ میں نے کہا اگر نواسۂ رسول نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو پھر باقیوں نے کیوں کی؟ معیار حق حسین ابن علی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا الحق مع علی و علی مع الحق۔ ہم 1400 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سیدنا علی فجر کی نماز میں کیا خارجیوں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے؟ سیدنا امام حسن کو زہر نہیں دیا گیا؟ جنازے پہ تیر نہیں چلائے گئے؟ 72 جانثارِ کربلا کو شہید نہیں کیا گیا؟ یہ تسلسل ہے 1400 سال سے۔ امت خاموش ہے آج بھی۔ آج غزہ والے کربلا کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، تاریخ دوران ہیں۔ وہ کامیاب ہیں، ان کی مائیں بچے کی لاش آسمان اٹھا کر آسمان کی طرف کر رہی ہیں، اور دعا کیا پڑھ رہی ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مولا جینا مرنا، زندگی موت قربانی تیرے لیے ہے۔ سلام ان ماؤں کو جنہوں نے صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے پیدا کیے۔ اور یہ یاد رکھیں ایک FIR کٹ چکی ہے۔ اس دن ترجمان غزہ نے کہا کہ یہ جو لاچیں چیتھڑے اوپر لہو آسمان میں گیا ہے نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں FIR تھی۔ دنیا کی عدالتیں جب بے حس ہو چکی، تالے لگ چکے ان کے منہ پہ، بے ضمیر ہو چکی، تو ایک FIR الوہی عدالت میں کٹ چکی ہے مسلمانوں۔ وہ غزہ کے مسلمانوں کے خون سے لکھی گئی FIR ہے۔ دنیا کی پہلی FIR جو خون سے لکھی گئی وہ غزہ کے مسلمانوں کی ہے۔ وہ عدالت اللہ کی عدالت ہے۔ اب روز حشر دیکھیں گے کون جیتا کون ہارا۔ روز حشر دیکھیں گے کہ تمہاری کرسی تمہارے کام آتی ہے مفادات یا حق کی خاطر بات کرنا۔ حق کی خاطر نکلو، جیو تو حسین ابن علی کی طرح، دنیا سے جاؤ تو حسین ابن علی کی طرح۔ غزہ والوں نے ثابت کر دیا۔ تو آج یہ جو علامات قیامت کی روشنی میں ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ مشکل ہو جائے گی۔ پھر مسلمانوں کا تفرقہ، جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے مسلمانوں کا تفرقہ۔ آج 57 ملک نیشن سٹیٹ سے امہ نہیں بن سکی، اسی لیے سعد نذیر صاحب تکمیل پاکستان خلافت کے ریوائول کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ایجنڈا رکھو
کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ جہاد کے ذریعے مرنے سے خوف ہوگا، بستر مرگ پہ مر جائیں اقتدار میں. یہاں لوگ کئی ایسے ہوتے ہیں، اب یودا ہوتا ہے بستر مرگ پہ ہوتے ہیں، اللہ نصیب نہیں کرتا اللہ کی راہ میں حق میں موت، لیکن بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے کے قریب ہوتے ہیں، دولت کوئی کام نہیں آتی. آپ کے سامنے نشان عبرت یہاں بھی موجود ہے، اس ملک میں بھی. دنیا کی محبت عام، ہمیشہ مرنا ہے. جب آپ ایک بندہ 20 سال کا ہوتا ہے، کیا وہ 40 کا 60 کا 80 کا نہیں ہوگا؟ ہمیشہ سدا جوانی نہیں رہنی، کچھ بھی نہیں رہنا، وہی رہے گا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر ہے اور باقی ہے بس. پھر عیسائی اور یہودی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے، سادات کا قتل ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری نشانیوں کے بعد درد دل یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک پھر اعادہ کر دوں. خدا را کوئی جوائنٹ کوئی آواز اٹھائیں. آواز صرف جو قرارداد کی حد تک نہیں ہے، اپنے ایگریمنٹس، اپنے ریزروائز اسرائیل سے تعلقات ختم کریں اگر کسی کے ہیں، پھر امریکہ پہ پریشر ڈالیں، مل کے ایک ہو جائیں. آپ کو روکتا کون ہے آج پہ ایک ہونے سے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. حج صرف وہاں پہ تلوی پڑھ کے واپس، حج یونٹی ہے، اس کی فلسفی سمجھیں، اس پہ پورا میرا آرٹیکل ہے. پولیٹیکل ٹورزم بنائیں. اللہ کی بارگاہ میں اپنی ڈیفنس پالیسی، فارن پالیسی ایک کریں. رسول اللہ کے حرم میں، مدینہ شریف کے میں، آپ وسلم کے گنبد خضرا کے سائے تلے، جالیوں کے سائے تلے اخلاقی پالیسی ایک کریں. جس دن آپ نے یہ 3 کام کر دیے آپ سرخرو ہو جائیں گے. اپنے اپنے ملکوں میں رہیں لیکن ایک انٹرسٹ ہو، یہیں سے خلافت کی بنیاد ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.